बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर समेत जनूबी पंजाब के सैकड़ों देहात, कस्बे और शहर क़यामत सुगरा से दो चार क्यों हैं और इसके पीछे असल कहानी क्या है। लाखों क्यूसक का जो रेला है वो इसी एरिए में क्यों फैल गया है और आगे क्यों नहीं गुजर रहा, इसके पीछे क्या साइंस है, कौन है वो पर्दा नशीन, कौन है वो माफियाज, कौन है वो गॉड फादर्स जो इस जुल्म अजीम के जिम्मेदार हैं। लेकिन हमारा जो मेन स्ट्रीम बिकाऊ मीडिया है वो असल कहानी आपको नहीं बता रहा, असल सूरत हाल से कौम को आगाह नहीं कर रहा और सुप्रीम कोर्ट से एक्शन लेने का मुतालबा नहीं कर रहा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की दिए हुए 2010 के सैलाब में जब ऐसी ही तबाहकारी हुई थी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तफसीली समाअत हुई थी केस की कि इतनी तबाही क्यों मचाई है सैलाब ने, पक्का एरियाज में, नहरी इलाकों में इतनी तबाही क्यों मचाई है। तो उस वक़्त पता चला था कि दरिया जो थे वो तजावज़ात की वजह से बंद थे, पानी गुज़रने का रास्ता नहीं था, जगह-जगह ज़िमींदारा बंद बनाकर शुगर फार्मर्स ने, शुगर फार्म माफिया ने, और जो गॉड फादर है उनका सबसे बड़ा गॉड फादर कौन है वो भी सारी तफसील हम नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे कि ये क़यामत किन लोगों ने ढाई है। और वो लोग बज़ाहिर जनूबी पंजाब के हकूक़ के, यहाँ के गरीब आवाम के हकूक़ के अलंबरदार भी हैं और उन पर जुल्म ढाने वाले भी वही हैं। ये एक्सक्लूसिव खबर है नाज़रीन आज आपके लिए हमारी कि मुल्तान से सक्खर तक 500 किलोमीटर तवील दरियाई पट्टियां कौन से कब्जा ग्रुपों के पास हैं और 3 दरियाओं सतलज, चिनाब और सिंध की लाखों एकड़ कच्चा एरियाज की ज़मीनों पर गन्ने की काश्त समेत हर तरह की तजावज़ात पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाबंदी लगाई थी और क्या हुक्म दिया था। और इन पाबंदियों सॉरी और इन पाबंदियों पर अमल दरामद न होने की वजह से अब सैलाबी रेलों को गुजरने का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा। कच्चा एरियाज ब्लॉक होने की वजह से दरिया किनारों से बाहर निकलकर पक्का एरियाज यानी आबपाश नहरी इलाकों में कयामत क्यों बर्पा कर रहा है। ये लाखों अवाम किस कयामत सुगरा से दो चार हैं और मजमूई तौर पर अरबों खरबों रुपए मालियत की फसलों, मकानात और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान क्यों हो चुका है और इस बड़े नुकसान के जिम्मेदारों का हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, बिकाऊ मीडिया नाम तक क्यों नहीं ले रहा, इसकी वजह क्या है। आज ये सारी इंतहाई चौंका देने वाली जो तफसीलात हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये खसूसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और आपको हम बताएंगे कि आने वाले दिनों में सूरत हाल अभी मजीद कितनी तबाह कुन होने जा रही है। क्योंकि जो दरिया का रास्ता है वो मुल्तान से लेकर सक्कर तक बंद कर दिया गया है इन शुगर फार्मर्स ने, शुगर फार्मर्स फार्म माफिया ने और उनके गॉड फादर्स ने। और उसका नतीजा ये है कि जो पक्का एरियाज की मखलूक है वो खुले आसमान तले पड़ी है, इन जालमों को झोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं दे रही है कि जिसकी वजह से उन्हें नाहक डबो दिया गया है। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। टिकटॉक वाले दोस्त चैनल को फॉलो करने के साथ साथ लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि हमारा ये जो पैगाम है एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ये आगे से आगे फैलता जाए और चिराग से चिराग जलता है और एक शेयर से आगे ना जाने कितने मजीद शेयर, लाइक्स, फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। इसलिए आप अपने शेयर करने को मामूली न जाने नाजरीन, क्योंकि ये जो मैसेज है ये आपने और हमने ही अब आगे फैलाना है। जो बिकाऊ मेन स्ट्रीम मीडिया है
نہ قومی اخبارات اور نہ ہی جو قومی نیوز چینلز ہیں وہ اس پر ایک لفظ تک کہنے کے روادار نہیں ہیں کہ سپریم کورٹ میں 2010 کے سیلاب کی ایسی ہی تباہ کاریوں کے بعد اس کیس کی جب سماعت ہوئی تھی کہ اتنے بڑے پیمانے پر پانی کیوں باہر دریاؤں سے نکل کر پھیلا، تو پھر یہ انکشاف ہوا تھا کہ دریاؤں کے اندر تجاوزات کی انتہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے شوگر فارم ہیں ناظرین جو سینکڑوں کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کو زمیندارہ بندوں کے ذریعے مضبوط بنا دیا گیا ہے، اور جب سیلاب آیا تو دریا کا سارا یعنی 70 سے 90% تک دریا جو ہے وہ اندر سے بند ہے، اور جو سارا پانی ہے اس کو گزرنے کا بہت لاکھوں کیوسک پانی کو جب گزرنے کا راستہ نہیں ملے گا سامنے سے تو پھر وہ اطراف میں ہی پھیلے گا اوور فلو ہو کر۔ یہ سادہ سی بات ہے جو سپریم کورٹ کے اس سماعت کے دوران بھی سامنے آئی تھی، اور آج بھی یہی صورتحال ہے، جس کی وجہ سے دریاؤں کے اطراف کی جو آبادیاں ہیں وہ ڈوب رہی ہیں، لوگ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو یہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس کی اصل وجوہات کا کوئی نام نہیں لے رہا، اصل وجوہات پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ ناظرین، اس وقت سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا، ہمیں آج بھی یاد ہے، کہ جو مصنوعی سیارے ہیں ان کا ڈیٹا لے کر، ان سے تصویریں لے کر 30-40 سال پرانا جو دریاؤں کا راستہ تھا، آج سے 30 سال یا 40 سال پہلے جو دریاؤں کے راستے تھے، ان راستوں کی نشاندہی کر کے وہاں پر موجود تمام زمیندارہ بند دیگر جو آبپاشی نظام، نجی آبپاشی نظام قائم کیے گئے ہیں وہ سارے ختم کیے جائیں، اور ان ایریاز میں گنے جیسی جو بڑی فصلیں ہیں جو پانی کا راستہ روک دیتی ہیں ان کو کاشت کرنے پر پابندی لگا دی جائے۔ سپریم کورٹ کا یہ واضح اور دو ٹوک فیصلہ موجود ہونے کے باوجود اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا، یہ تفصیل بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح مخلوق خدا کو خود ہم نے ڈبویا ہے، خود ہم نے تباہ و برباد کیا ہے۔ ناظرین، اتنی لرزہ خیز ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں اس سیلاب کی تباہی کی، جلال پور، پیر والا، علی پور اور نہ جانے کون کون سے ایریاز ہیں، اور ابھی آگے جا کر اس نے نہ جانے کتنی مزید قیامت ڈھانی ہے۔ یہ ساری تفصیل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور ایسے ایسے علاقے ڈوب رہے ہیں جہاں پہلے کبھی پانی نہیں آیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دریاؤں کے جو قدرتی راستے ہیں وہ تو ہم نے بند کر رکھے ہیں۔ کسی انسان کی ناظرین ہارٹ اٹیک کے باعث جو حالت ہوتی ہے وہ جس طرح تڑپتا ہے، آج جنوبی پنجاب کی بھی وہی حالت ہے۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے خون دل سے گزارنے والی شریانیں جب بند ہو جاتی ہیں تو مریض تڑپنے لگتا ہے، اور جنوبی پنجاب کے دریاؤں کی جو گزرگاہیں ہیں وہ شوگر فارم مافیا نے بند کر دی ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب پچھلے کئی روز سے آگے گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور اطراف میں پھیل رہا ہے کناروں کو توڑ توڑ کر، اور لاکھوں عوام اس آفت ناگہانی سے تڑپ رہے ہیں۔ اس شوگر فارمز مافیا کے سب سے بڑے گاڈ فادر کا نام سردار جہانگیر خان ترین ہے، جو ہر دور حکومت میں ہر زمانے میں چہیتا رہا ہے حکومتوں کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بہت بڑا سمجھ لیں کہ ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے اس علاقے کے جاگیرداروں اور وڈیروں کے ساتھ مل کر، جنہوں نے دریائی علاقے کی کچا کی زمینوں پر قبضے کر کے وہاں ٹھیکے لے رکھے ہیں، اور اس کے سب سے قریبی اتحادی کا نام ہے مخدوم خسرو بختیار۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیں ناظرین کہ یہ گاڈ فادرز مافیا جنوبی پنجاب کو لوٹ کر بھی کھا رہا ہے، جنوبی پنجاب میں قیامتیں بھی برپا کر رہا ہے۔ 2010 میں بھی انہی کی وجہ سے قیامت آئی تھی، جس کی پھر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، لیکن چونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں اس لیے ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی، ان پر کوئی جرمانہ اس وقت عائد نہیں کیا گیا۔ اگر اس وقت سخت ایکشن لیا گیا ہوتا تو آج یہ ظلم نہ ہوتا۔ اس وقت صرف آرڈر جاری کر دیا سپریم کورٹ نے، جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ آئندہ کے لیے یہ تجاوزات ختم کر دی جائیں، لیکن یہ چونکہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ انہوں نے وہ تجاوزات ختم نہیں کی، اور آج جب دوبارہ سیلاب آیا ہے تو آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال، یہ کس طریقے سے ظلم ڈھاتا ہے، اور کس طریقے سے پھر پنجاب کے جنوبی پنجاب کے سرائکی وسیب کے حقوق کا علمبردار بھی بنتا ہے۔ یہاں کے عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کو خاتمے کے لیے ایک علم اٹھاتا ہے، لیکن عملاً یہ خود اس ظلم اور زیادتی کا باعث بنا ہوا ہے۔
یہی جو شوگر ملز ہیں یہی اسی علاقے کے غریب عوام سے، غریب کاشتکاروں سے سستا کرنا خریدتی ہیں۔ ٹوکا پرمٹ کے نام سے مشہور ہیں خسرو بختیار کی شوگر ملز، اور جہانگیر ترین نے ایک بینک بنا رکھا ہے جو 50 سے 60% سود لیتا ہے۔ ناظرین، عام بینک جو ہے سود، عام بڑے آدمی کے لیے سود جو ہے وہ 10% ہے، 15% ہے، 20% ہے، اور ایک غریب آدمی کے لیے 60-70% سود ہے۔ جہانگیر ترین اتنی لوٹ مچا رکھی ہے، اور اس نے جو دریاؤں کے اندر گنا کاشت کر رکھا ہے اس کی وجہ سے دوسری بار یہ ڈوبے ہیں عوام، اور اربوں خربوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے، اور یہ خود جو ہے اربوں خربوں روپے اس سے کما رہے ہیں۔ لیکن ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے، اخبارات ہیں، چینلز ہیں، وہ اس کا کوئی نام نہیں لے رہا، کوئی اس پر بحث نہیں ہو رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، سیلاب آگے گزر کیوں نہیں رہا، ستلج اور چناب کا جو پانی ہے، ریلا ہے، وہ جنوبی پنجاب میں آ کر اتنا سست رفتار کیوں ہو گیا ہے، اور یہ ریلا جو بمشکل 3 روز طویل تھا، لمبا تھا، وہ 7 روز سے بھی زیادہ لمبا کیوں ہو گیا ہے؟ جب وہ پانی آگے نہیں گزرے گا تو اس نے لمبا ہی ہونا ہے۔ ایک گاڑی کی سپیڈ اگر 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے تو جو فاصلہ وہ 3 دنوں میں طے کرے گی، اگر وہ سپیڈ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے تو وہ 7 دن تو لگائے گی۔ یہ ناظرین اصل مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ سے ملتان سے سکھر تک جو 500 کلومیٹر طویل دریائی پٹی ہے، اس میں جہانگیر خان ترین اور دوسرے بڑے بڑے شوگر فارمرز نے لاکھوں ایکڑ دریائی زمینوں پر زمیندارہ بند بنا بنا کر اور ایک اپنا نجی نظام آبپاشی قائم کر کے، یہ جو نجی نظام آبپاشی ہے، جو سپیاں ہیں، جو مائنرز ہیں، جو واٹر کورسز ہیں، جب وہ آپ بنائیں گے تو وہ بھی دریا کا راستہ، پانی کا راستہ روکیں گے۔ تو ان دونوں زمیندارہ بندوں کی وجہ سے اور اس نجی نظام آبپاشی کی وجہ سے جو دریا کے اندر زمینیں ہیں، جو دریا کے قدرتی راستے ہیں، وہ بند ہیں۔ پھر وہاں انہوں نے گنے کی فصل کاشت کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں کیوسک پانی کے ریلوں کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں مل رہا، اور وہ دریائی کناروں سے باہر نکل کر جو نہری علاقے اور سیٹلڈ ایریاز ہیں ان کو تاخت و تاراج کر رہے ہیں۔ دریاؤں کا قدرتی راستہ ناظرین اگر خالی ہوتا، وہاں پر اس طرح کے زمیندارہ بند بھی نہ ہوتے، اور اس طرح کا نجی نظام آبپاشی وہ بھی ایک طرح کی رکاوٹ ہوتا ہے، وہ نہ ہوتا، اور صرف سبزیوں، چارے اور دالوں جیسی چھوٹی چھوٹی فصلوں کی کاشت ہوتی جو ہزاروں برس سے دریائی علاقوں کی روایتی فصلیں ہیں اور کاشت ہوتی آ رہی ہیں، تو سیلابی ریلے کا راستہ بلاک نہ ہوتا اور یہ اطراف میں باہر نکل کر تباہی نہ مچاتا۔ ناظرین، سیلابی ریلا اگر دریا کے اندر رہے تو یہ قدرتی ندی نالوں کا یہ سلسلہ اس کے اندر ایسے شریانوں کی طرح پھیلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پانی جب سیلاب ریلا، بڑا ریلا آتا ہے تو پھیلتا ہے پورے دریا کے اندر، لیکن جو ہی وہ ریلا گزرتا ہے، وہ دریائی علاقے کی جو زمین ہے وہ اس طرح کی ڈھلوانیں ہوتی ہیں، ایسی اس میں نالے ہوتے ہیں، ایسی ندیاں ہوتی ہیں کہ پھر ان میں واپس چلا جاتا ہے، اور جو سارا ایریا ہے وہ چند روز یا چند ہفتوں کے اندر پھر خالی ہو جاتا ہے، اور 1-1.5 ماہ کے اندر وہ دوبارہ قابل کاشت بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دریا کا پانی اس کے کناروں سے باہر نکل کر اطراف کے آبپاشی علاقوں، نہری علاقوں میں پھیل جائے تو پھر وہ واپس دریا میں نہیں جا سکتا، جس کی وجہ سے وہ کئی ہفتے، کئی ماہ انہی علاقوں میں پانی کھڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف وہاں فصلیں کاشت نہیں ہو سکتی بلکہ پہلے سے موجود فصلیں جو ہیں اور مکانات ہیں، جو انفراسٹرکچر ہے، وہ سب تباہ ہو جاتا ہے۔ لوگ پناہ گزین ہو کر دور دراز ایریاز میں کئی ماہ، کئی سال گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لوگ پھر جو جن کے گھر، جن کی فصلیں ڈوب جاتی ہیں اور اگلی فصل کاشت کرنے کا بھی ان کے پاس چانس نہیں ہوتا، تو پھر انہیں لاہور، کراچی، راول پنڈی، ملتان جب بڑے شہروں میں جا کر مزدوریاں کرنی پڑتی ہیں، بہت سے لوگ نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم ڈھایا جا چکا ہے، لیکن کوئی ان غریبوں کا نام نہیں لے رہا۔ اسی طرح کی تباہی ناظرین 2010 کے سیلاب میں آئی تھی۔ اس وقت دریائی تجاوزات کے خلاف سپریم کورٹ میں جب کیس چلا اور سپریم کورٹ نے دریاؤں کے اندر گنے کی کاشت پر پابندی لگا دی اور دریائی گزرگاہوں میں زمیندارہ بند بنانے کو غیر قانونی قرار دے دیا، دریائی گزرگاہوں میں نجی نظام آبپاشی قائم کرنے کو غیر قانونی قرار دے دیا، لیکن
جہانگیر ترین جیسے شوگر فارم مافیاز کے گاڈ فادرز اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے کسی بھی حکومت کو اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنے دیا، جس کی وجہ سے ایک بار پھر جنوبی پنجاب کے لاکھوں غریب عوام معاشی طور پر تباہ اور دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ سیلاب میں گھر گر جانے کی وجہ سے انہیں جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے، انہیں بلانا چاہیے، حکومتوں کو بھی اور ان شوگر فارمرز کو بھی، کہ جنہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا تو ان پر اب جرمانہ لگنا چاہیے، ان پر بھی جرمانہ لگے اور حکومتوں پر بھی جرمانہ لگے، صوبائی حکومتوں پر بھی اور وفاقی حکومت پر بھی، کیونکہ ان سے جرمانہ لے کر لوگوں کے جو نقصان ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے نام پر آپ مہنگائی ملک میں مزید بڑھا دیں، عوام پر ہی ٹیکس لگا دیں، یعنی لوٹ مار یہ لوگ کریں اور جو اس کا ازالہ کرنے کی ذمہ داری پھر انہیں غریب عوام پر ہو۔ آپ بجلی مہنگی کر دیں، آپ پیٹرول مہنگا کر دیں۔ سپریم کورٹ ناظرین خاموش کیوں ہے؟ یہ سوال ہے ہمارا، آپ کا، ہم سب کا۔ آپ اپنے تاثرات اس میں شامل کریں، اپنے کمنٹس دیں، آپ بھی اس میں ہم آواز ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کا ازالہ ہو، اور یہ جو دریائی تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ ہو، دریاؤں کے سیلابوں کے راستے بند ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے سال پھر سیلاب آ جائے یا اس سے اگلے سال پھر سیلاب آ جائے، پھر اتنی تباہی ہوگی، پھر لوگ 10 سال پیچھے چلے جائیں گے، ان کے مکان گر جائیں گے، ان کی فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ان کے باغات سوکھ جائیں گے۔ اتنا ظلم ناظرین کون برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن بامر مجبوری برداشت کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس ملک میں نہ قانون ہے اور نہ انصاف ہے۔ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کا سپریم کورٹ نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ یہ اس ملک کے عوام کے سامنے بھی ہماری سپریم کورٹ اور اس کے ججز جواب دہ ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے بھی جواب دہ ہیں کہ کیا قانون صرف کمزور اور غریب لوگوں کے لیے ہے، اور یہ جو کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی لوگ ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، مزید اپڈیٹس لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔